बुलेटिन के आगाज में बात करें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। अरकान ने आर्टिकल 233 में मुजवजा तरामीम की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत को इस्तस्ना देने की शिक पर उसूली इत्तफाक हो गया, ताहम क्या इसका इत्तलाक माजी के मुकदमात पर भी होगा या नहीं, इसकी वजाहत नहीं की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात इस हवाले से? देखें, जो इब्तदाई तौर पर मसौदा था 27वीं आईनी तरमीम का, उसको मंजूर कर लिया गया, लेकिन दो निकात पर अभी मशावरत होना बाकी है। आर्टिकल जो 243 में जो तरामीम थी वो तो मशावरत से मंजूर कर ली गई है, और सदारत इस्तिस्ना के हवाले से जो तरमीम थी वो भी मंजूर कर ली गई है। लेकिन क्या इसका इतलाक माजी से या नहीं, इस पर अभी राय नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इसको मशावरत की गई है। आधे घंटे का अभी वक्फा किया गया। और इसके अलावा अवामी जो नेशनल पार्टी है उसकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसका नाम तब्दील करके खैबर को हटा के पख्तूनख्वा रखने की जो तजवीज़ दी थी, उस पर अक्सर अरकान की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ और JUI भी स्टेक होल्डर है, और उन स्टेक होल्डर की अगर मशावरत इसमें शामिल होती है तो ये बिल दोबारा कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो इस हवाले से इसको भी मौखर किया गया। और इसके अलावा जो 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 200 में जो तरामीम थी वो पार्लिमानी कमेटी की जानिब से मंजूर कर ली गई है, और सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मिजाज होंगे, और जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास होगा, जो इब्तदाई तौर पर ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके मुताबिक। और इसके अलावा ट्रांसफ़र होने वाले जज किसी भी दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस के से सीनियर नहीं होंगे। ट्रांसफ़र से इनकार पर जजेस को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ये भी तरमीम का हिस्सा है। और तकरीबन जो ड्राफ्ट था, पहला ड्राफ्ट, उसको अभी मंजूर कर लिया गया है, लेकिन दो बुनियादी निकात पर मजीद मशावरत घंटे का इसमें वक्फा किया गया है। इसके अलावा जो रिटायरमेंट के लिए वक्फा किया गया है, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान वक्फा, ANP, MQM और BAP की तजावीज़ पर गौर। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बाकी तमाम तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अरकान ने अपनी जमातों की सीनियर क़यादत से मुशावरत के लिए वक्फा किया। वक्फे के दौरान सीनियर क़यादत से मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। ये मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया। जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी वो तो विड्रॉ हो गई। अब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुद्दा था कि हमें सूबे की सीटों में इजाफे के लिए तावन दिया जाए, वोट सारे दें और कंसेंसस इस पर डेवलप करें। जो खैबर पख्तूनख्वा के नाम को सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक रखने वाला मुद्दा है, उस पर कुछ बात हुई है। सूबों को और उनको एतमाद में लेने की बात हुई है। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इजलास में बहुत से अमूर पर इत्तफाक राय कर लिया गया है। कोशिश की जा रही है सारी चीजें मुत्तफ़क़ा तौर पर हों। किसी की धौंस धमकी से तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सारे लोग ऑन बोर्ड हों। जो भी अमेंडमेंट होंगी, सारी चीज़ें जो है वो एक रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश कर दी जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ों पे तो बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। चंद एक चीज़ें मज़ीद कुछ टाइम लेंगी। मैक्सिमम लोग ऑन बोर्ड होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं होना। इसी तरह 26वीं तरमीम में सारा कुछ मनवाने के बाद भी वोट वो नहीं दे सके, इखलाकी जुर्रत नहीं, खुसूसन PTI और उसके बात कर रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे वो उतना अपनी सियासत से दूर जाएंगे। पार्लियामेंट जब चाहेगी कानून साजी करेगी, जब जरूरत महसूस करेगी वो करेगी। किसी की से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट से पास करवाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान वाला के अरकान को कल नाश्ते पर मदऊ कर लिया। नाश्ते का इख्तिताम सेनेट के बैंक्वेट हॉल में किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती अरकान को आज वज़ीर आज़म हाउस में शाइया पर भी मदऊ कर रखा है, और अब कल सुबह हुकूमती अरकान को
پارلیمنٹ ہاؤس میں ناشتے پر بھی مدعو کر لیا گیا ہے اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے سینٹ بینکویٹ ہال میں ناشتے کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اس ناشتے کے اہتمام کا مقصد حکومتی ارکان کی حاضری پوری کرنا ہے تاکہ کل سینٹ سے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو نمبر گیم ہے وہ پوری کی جا سکے۔ 2/3 اکثریت کے لیے 64 ارکان درکار ہوں گے حکومت کو، جو کہ حکومت یہ نمبر پہلے ہی پورے کر چکی ہے۔ ANP اس آئینی ترمیم کی حمایت کر چکی ہے اور کل ناشتے کے بعد جو ہے وہ یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جو قائمہ کمیٹی کی رپورٹ بھی یہی توقع کی جا رہی ہے۔ بہزاد آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی استثنا نہیں لوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا اعلان، تجویز کا نوٹس، لیگی سینیٹرز کو واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ کہا ترمیم کابینہ سے منظور شدہ 27ویں ترمیم کے مسودے میں شامل نہیں تھی، منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ شہباز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے تجویز واپس لے لی۔ سینیٹر خلیل طاہر سندھو کہتے ہیں کہ ان کا مقصد صدر مملکت کی طرح آئندہ وزیر اعظم کو بھی کسی من گھڑت کیس میں سزا سے بچانا تھا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آرٹیکل 248 میں بھی ترمیم تجویز۔ شہباز شریف نے صدر مملکت کی طرح وزیر اعظم پاکستان کو بھی مقدمات سے استثنا دینے کی سفارش کا نوٹس لے لیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ کچھ پارٹی سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثنا سے متعلق بھی ترمیمی شق پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودہ نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ سینیٹرز کے جذبے کو سراہا، ساتھ ہی مجوزہ ترمیم فوری واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ سینیٹر خلیل طاہر سندھو نے سما سے گفتگو میں بتایا کہ تجویز کا مقصد وزیر اعظم کے عہدے کو صدر کی طرح تحفظ دینا ہے۔ منسٹر بھی لوگوں کا چنا ہوا آدمی نمائندہ، پورے پاکستان کے لوگوں نے اس کو چنا ہوتا ہے، تو کسی فریولس کیس میں کسی کنکافیڈنٹ کیس کو کبھی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کو مرضی پھانسی لگا دو، جس کو مرضی قلم سے اس کو کہہ دو کہ آپ نے توہین عدالت کر دی ہے، جس کو مرضی جلاوطن کر دو، یہ اب من مرضیاں نہیں چلنے والی۔ اجلاس کے دوران ہی وزیر اعظم کی ہدایت کمیٹی کو موصول ہوئی اور دونوں لیگی سینیٹرز نے اپنی تجویز واپس لے لی۔ شہباز شریف نے کہا ہے ایسی رعایت لینے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں، جن عہدوں کو استثنا مل رہا ہے ان کی ذمہ داریاں ایگزیکٹو نوعیت کی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا اجلاس میں اب تک 85 شقوں کا جائزہ لے چکے ہیں، JUI سیاست کی بجائے ووٹ کے ذریعے ترمیم کی مخالفت کرے۔ کل ٹرانزیشن میں تھے، رات جب وہ آئے ہیں تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں۔ انہوں نے صبح یہ بات کر دی تھی کہ مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے صبح اور اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، ہماری ان سے میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب میٹنگ میں جائیں تو ان کا شکریہ ادا کریں دونوں سینیٹر صاحبان کا، اور انہیں بتائیں کہ میں بالکل اس طرح کی امیونٹی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وجہ فرق صرف یہ ہے کہ جو دیگر عہدوں کو امیونٹی دی جا رہی ہے ان کے فنکشنز ایگزیکٹو ان نیچر نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کے فنکشنز ایگزیکٹو ان نیچر ہیں، یعنی کہ وہ ملکی خزانے سے، ملکی بجٹ سے، ملکی محکموں کے جو سٹرکچرز اور ان میں اخراجات کے حوالے سے ان کے فیصلے اور کابینہ میں کیے گئے فیصلے اہم ہوتے ہیں۔ وہ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیونٹی وزیر اعظم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا ایک مستحسن قدم ہے۔ ابھی ہم کوئی 85% کلازز کر چکے ہیں، کیونکہ یہ نیا آئین تو نہیں لکھا جا رہا، یہ امینڈمنٹس ہیں اور یہ 4 ٹاپکس کے اوپر ٹوٹل امینڈمنٹس ہیں۔ JUFA نے کل بائیکاٹ کیا تھا، وہ یہ نوٹ کروا کے گئے ہیں کہ ہمیں پارٹی نے ہدایت جاری کی ہے کہ آپ اس کا حصہ لیں۔ جس نے مخالفت بھی کرنی ہے ووٹ کے ذریعے کرنی چاہیے، سیاست کے ذریعے نہیں کرنی۔ آئین میں چھیڑ چھاڑ عمارت کی بنیاد ہلانے کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتی ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پارلیمنٹ عوام کے ووٹ سے بنتی ہے مگر آئین کی پابند ہے، عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ترمیم قابل قبول نہیں، موجودہ پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کو کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو 9 مہینے لگے، 90 میٹنگز ہوئیں، اور جو آئین کی اصل روح تھی 1973 آئین کی وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے واپس ہو گئی۔ کنسنسس اور میجورٹی کا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ 2/3 میجورٹی سے آپ آئینی ترمیم تو کر لیں گے، لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ آئینی ترمیم کوئی مانے گا نہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں ود ڈیو ریسپیکٹ با اختیار نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امینڈمنٹس یہ پاس کرے۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا پیپلز پارٹی آئینی ترمیم میں سہولت کار بنی ہوئی ہے۔
1973 کا آئین سے متاثر کیا گیا تو اس کی تمام ذمہ داری پیپلز پارٹی پر عائد ہوگی۔ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو ملک کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے آج رات 8:30 بجے علامتی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اس تمام ذمہ داری پیپل پارٹی کی ہے، کیونکہ 1973 آئین کی کریڈٹ وہ لیتے ہیں، 18 امینڈمنٹ کی کریڈٹ وہ لیتے ہیں، اور اس وقت وہ اس پہ سہولت کار ہے۔ پیپل پارٹی اگر یہ 1973 کا آئین جو ہے نا یہ سبوتاج ہوتا ہے تو اس کی تمام ذمہ داری یہ پیپل پارٹی پہ عائد ہوگی۔ جو اس وقت طاقت کا جو بیلنس ہے اس کو مکمل طور پر یک طرفہ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو مکمل طور پر مفلوج کیا گیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم سے بھی عدلیہ کافی مفلوج ہو گئی۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر آپ ججز کے ٹرانسفر بھی کریں تو کون جج پھر جو ہے نا انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا؟ یہ ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، ہم سب نے مل کے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ الائنس نے آج اعلان کیا ہے کہ اس کے خلاف ایک ٹوکن پروٹیسٹ جو ہے نا آج 8:30 بجے ہوگا، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جہاں لوگ ہو سکتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں 27ویں ترمیم کو آئینی کہہ سکتے ہیں نہ جمہوری۔ اس ترمیم کے ذریعے آئین کو روندا جا رہا ہے۔ پشاور میں BRT میں سفر کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا مجوزہ ترمیم میں انصاف ہے نہ ہی قانون کی بالادستی، عدلیہ کو بھی مفلوج کر دیا گیا۔ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رونڈ ڈالا گیا ہے، جمہوریت کو رونڈ ڈالا گیا ہے، تو یہ ترمیم جو ہیں 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہیں، تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں۔ اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پھینک دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نہ انصاف تھا، نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی، اور نہ ہی جو ہے عدالت آزاد تھی، وہ مفلوج کر چکے تھے۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کی مخالفت کرنے والوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کو سیکیورٹی ریفارمز کی ضرورت ہے، حکومت کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اتنے بڑے اختیارات اگر پارلیمان کو حاصل ہو رہے ہیں تو میں تنقید کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جو پچھلے 70 سال پارلیمان مقتدر پارلیمان، اور آج جب ہونے لگے تو آپ آن دا ادر سائیڈ آف دا بینچ کھڑے ہیں، میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے جس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، انڈاؤٹیڈلی ان کو اپنی پوزیشن لینی، ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، ان کو ان کے لیے بات کرنی چاہیے، اس میں امر مانیہ کیا ہے؟ آج میرا سپہ سالار میری سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، آج میرا سپہ سالار بھارت کو شکست دے رہا ہے۔ اگر افواج پاکستان سیسا پلائی دیوار بن کر ہماری حفاظت نہ کریں تو پاکستان کے اندر ہوتی شورش کو کوئی روک سکتا ہے بیٹا؟ سینیٹر مسرور احسن کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا ہنگامہ، چیئرمین سینٹ ارکان کو خاموش کراتے رہے۔ مسرور احسن نے اپوزیشن ارکان کو کنفیوزڈ قرار دیا، کہا جب آپ کو اعزازات مل رہے تھے ہمیں پھانسیاں مل رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ یہ سب کنفیوز ہیں۔ قبلہ مولانا، آرڈر ان دا ہاؤس۔ میں کنفیوز نہیں ہوں، میں آپ سب لوگوں کو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کچھ دال میں کالا تو کہیں چل رہا ہے۔ ہم تو کالے ہیں، ہم تو اتنے کالے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جب آپ ٹرافی لے کر گھوم رہے تھے تو ہم اس وقت بھی لڑ رہے تھے، جب آپ کو اعزازات مل رہے تھے ہمارے لوگوں کو پھانسیاں چڑھ رہی تھی۔ جناب آپ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر۔ بات یہ ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں لیکن بات آپ کسی اور کے ساتھ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج سے تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی نے کہا رات سے تحریک شروع کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں تبدیلیوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ راجہ ناصر عباس بولے یہ ترمیم آئین پر حملہ ہے۔ جو ہمارے آئین پہ حملہ ور ہوگا، جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق پہ حملہ ور ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے۔ پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی
لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی پھرے. آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے, آئین کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف اٹھیں. نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی وہ چیز باقی بچے گی. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت. کہا یہ ترمیم آنی ہی نہیں چاہیے تھی. صوبوں کا حق کم کرنے کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے. NFC ایوارڈ کے مطابق صوبوں کا شیئر بڑھایا تو جا سکتا ہے, اس میں کمی نہیں کی جا سکتی. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے اختیارات کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے. پروگرام سما ڈیبیٹ ود افتخار احمد میں مولانا فضل الرحمان نے ملکی سیاست میں نومبر کے مہینے کو ہنگامہ خیز قرار دیا. صاحب, آپ اس مہینے نومبر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہنگامہ خیز ہوگا. ذرا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ 27ویں ترمیم آنی نہیں چاہیے. کیوں ملک کو ہنگامے کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس قسم کی ترمیم لانے کی؟ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے عملی طور پہ عوام تک پہنچنے کے لیے نہیں, ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں. مزید اس میں ضرورت ہے کہ اصلاحات کی جائیں. دوسری بات ہے NFC ایوارڈ کی. NFC ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبوں کے حصص جو ہیں اس میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ کم کرنے کی طرف سے جانا چاہیں گے آئینی ترمیم کے ذریعے سے, کسی قیمت پر قابل قبول نہیں. اب اگر ان ساری چیزوں کو جس سے کہ 35 شقوں سے حکومت دستبردار ہو گئی تھی آپ کی وجہ سے, اور آپ کی وجہ سے, جو آپ کے مذاکرات کی وجہ سے, اسی وجہ سے جس چیز سے وہ دستبردار ہو گئی تھی, آج اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تعداد پوری کر لی ہے اور ہم اب, یہ پارلیمنٹ سے بھی غداری ہے, یہ آئین سے بھی زیادتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ووٹ دے دیا. آپ کہتے ہیں کہ 11 افراد ایسے ہیں جو خریدے گئے. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے. PTI اور ہم نے اتفاق کیا اس بات کے اوپر کہ ہم نے کہا کہ PTI ووٹ نہیں دے گی, اس لیے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حکومت کو ووٹ کر سکے, لیکن ان کی رضامندی لے کر ہم نے ووٹ دیا, ورنہ 11 آدمی اگر ووٹ دے دیتے تو وہ پہلا ڈرافٹ پاس ہوتا. مولانا فضل الرحمان کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے آج شام 7:03 پر پروگرام سما ڈیبیٹ ود افتخار احمد کے ساتھ. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان افغان طالبان کی جانب سے دہشت گرد عناصر کو پناہ دینے یا حمایت کرنا ناقابل قبول قرار دے دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ فتنہ الہندوستان BLA اور فتنہ الخوارج ریاست پاکستان اور عوام کے دشمن ہیں. جو بھی انہیں پناہ, امداد یا مالی تعاون دے گا وہ پاکستان کا اتحادی نہیں سمجھا جائے گا. پاک افغان کشیدگی کم کرانے کے لیے ترکی کوشاں وفد رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا. صدر رجب طیب اردوان کا اعلان. کہا وفد میں وزیر خارجہ, وزیر دفاع اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ شامل ہوں گے. ترک وفد کے دورے کا مقصد پاک افغان جنگ بندی مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے. استنبول مذاکرات میں ترکی اور قطر کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے مذاکرات بھی ہوئے. ایران نے بھی پاک افغان کشیدگی کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا, جس میں انہوں نے کہا پاکستان اور افغانستان کے اختلافات دور کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کو تیار ہیں. خطے میں پائیدار امن کے لیے دونوں ملکوں میں مزید مذاکرات کی ضرورت ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاک افغان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات, علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا.